उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 15वीं शब 1443 हिजरी है। एक नसीहत की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखें, अल्लाह ताला की जो ज़ात मुक़द्दस है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हमें अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। सारी कायनात को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने पैदा किए और उसको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने, यानी आपको जो कुछ भी कायनात के अंदर नज़र आता है, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किए, तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किए, और तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किए अपनी मारिफत के लिए। और इस कायनात के अंदर जा बजा अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने निशानियाँ रखी। मकसद क्या था कि तुम इन निशानियों से सबक हासिल करो, इबरत पकड़ो। फ़ातबिरू या उलिल अबसार, इबरत पकड़ो। उम्म माज़िया के अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाक़यात बयान फरमाएँ। क्यों? कि उनके हालात से तुम इबरत पकड़ो। देखो कि किस रास्ते के ऊपर चल कर वो नाकाम हुए और अल्लाह ताला के गज़ब का मूरिद हुए, अल्लाह ताला के गज़ब का निशान बने, और किन रास्तों के ऊपर चल कर वो कामयाब हुए। जिन रास्तों के ऊपर चल कर वो जहन्नम राह हुए, जहन्नम के अंदर चले गए, उस रास्ते से आपने बचना है। और जिन रास्तों के ऊपर चल के वो कामयाब हुए, उन रास्तों के ऊपर आपने चलना है। तो कायनात के अंदर जा बजा निशानियाँ हैं, लेकिन ये निशानियाँ किन के लिए? उलिल अबसार के लिए, ज़विल उक़ूल के लिए, जो लोग अक़ल रखते हैं, जो लोग निगाह रखते हैं, जिन लोगों की नज़र सलामत है, जिन लोगों की बसीरत सलामत है, बसारत सलामत है, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं। लेकिन जिन लोगों के दिलों के ऊपर ताले चढ़ चुके और जिन लोगों के दिलों के ऊपर पर्दे हैं, तो क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, वो अंधे हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, किसी चीज़ को कोई असर नहीं है, उनकी आंखें नहीं हैं जिससे वो देखें। मेरी बात आप समझ गए ना? तो अहले इल्म के लिए, अहले अक़ल के लिए कायनात के अंदर जा बजा निशानियाँ फैले हुए हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं। मैं सबसे पहले आपको अपनी बात करता हूँ। देखें, ये मेरा घर है। इस घर के अंदर, जिस रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, ये मेरा कमरा है। इसी कमरे के अंदर मेरे आइश पज़ीर हूँ। ये मेरा रूम है। इसी रूम के अंदर मेरी शादी हुई है। इसी रूम के अंदर मेरी दुल्हन आई है। इसी रूम के अंदर मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो इसी रूम के अंदर मेरा आइश पज़ीर हूँ। लेकिन इससे पहले ये कमरा जो था, ये मेरे भाई का था, छोटा जो मेरा भाई है मोहम्मद अबीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी वफ़ात 2017 के अंदर हुई। आज 6ठा बरस उनकी वफ़ात का है। अगर वो ज़िंदा होते तो वो अपने रूम के अंदर होते, फिर मेरे लिए वो सामने बना हुआ कमरा शायद मैं उधर होता, या साथ वाला इसके ऊपर होता, या हो सकता है ऊपर कोई नया कमरा तामीर करना पड़ता, क्या होता, कुछ भी होता। लेकिन ये रूम उनका था। इस रूम के अंदर वो रहते थे। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक चारपाई होती थी, उनका अपना वो टैबलेट वगैरह, मोबाइल, जो कुछ उनका अपने मामलात थे, उनके अपने मामलात थे। तो वो चले गए, मैं उनकी जगह आ गया हूँ। जब मैं नहीं रहूँगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। इसी तरह आप अपने घर के अंदर देखें, अपने घर के किचन को देखें, अपने घर के रूम को देखें कि यहाँ पर कौन था पहले, यहाँ पर खाना पकाने वाली कौन थी, आज वहाँ पर कौन खड़ी होकर खाना पकाती है। कल आपकी हो सकता है दादी मोहतरमा वहाँ पर मौजूद हों, फिर आपकी अम्मा मौजूद हों, आज आपकी बीवी मौजूद है। इसी तरह कमरों को देखें, कल आपके आबा व अजदाद वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे, फिर आपके वालिदैन रिहाइश पज़ीर थे, फिर आप रिहाइश पज़ीर हैं। यह तो अपने घर से भी अगर आप देखें ना, मैं आपको कहता हूँ, सनूरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने आफ़ाक़ के अंदर भी और तुम्हारी अज़वात के अंदर भी अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं। अगर जो तुम हासिल करो निशानी, उस निशानी से कोई इबरत पकड़ो, उस निशान से कोई इबरत पकड़ो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कौल आप फरमाते हैं कि जिस आदमी को मौत नसीहत नहीं कर सकती, उसको कायनात की कोई वाइज़, कायनात का कोई वाइज़, कोई मुल्ला उसको नसीहत नहीं कर सकता। एक बंदा है ना, देखें, वो मौत से ही नसीहत नहीं पकड़ता, उसके घर से जनाजा उठ जाता है, वो उससे नसीहत नहीं पकड़ता। तो फिर आप खुद अंदाज़ा करें कि वो किस तरह कोई वाइज़ उसको नसीहत कर सकता है, किसकी वो क्या नसीहत पकड़ेगा। तो मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि हर जगह के ऊपर निशानियाँ। आप पहले अपने घर के अंदर देखें, अपने घर के कमरों को देखें, अपने घर की इस रिहाइश के ऊपर, रिहाइश पज़ीर जो मकीन है, उनके ऊपर आप निगाह दौड़ाएँ
کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو آپ سے پہلے یہاں پر آباد تھے، وہ چلے گئے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ جس زمین کے اوپر چلیں گے، جو کھیت کھلیان آپ کو نظر آئیں گے، اس کھیت کھلیان کے اوپر آپ غور کریں کہ کل اس کھیت اور کھلیان کے مالک کون تھے، آج اس کھیت اور کھلیان کے ان فصلوں کے، یہ جو کھیتیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کے مالک کون؟ وہ سامنے نگاہ دوڑا آپ کو قبرستان نظر آئیں گے، کون ہے یہاں پر پڑے ہوئے؟ آپ کی بہن، بھائی، آپ کی بیوی، گھر والے، دوست، عزیز، رشتہ دار، کل آپ کے ساتھ وہ کھاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن آج وہ نظر نہیں آتے۔ پھر یہ غور کریں کہ یہ قبرستان ویران آیا، ان کے اوپر کوئی آتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے لیے آتا ہے، کوئی دعا درود ان کے پیچھے کرتا ہے، یا بالکل یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ تو میں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نصیحت پکڑنا چاہیں تو لہٰذا لمبی چوڑی آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے آپ کو درس اور واعظ اور لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے صاحب تجربہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ نے اپنے گھر اور گھر سے باہر قدم رکھیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور تمہیں درس عبرت دے رہی ہیں اور تمہیں واعظ کر رہی ہیں، تمہیں نصیحت کر رہی ہیں، اگرچہ تم نصیحت کرنے والے بنو تو۔ فذکر ان نفعت الذکری تنفع المؤمنین۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف آج کی نشست میں آپ کی ایک توجہ دلاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ غور کرنا اس بات کے اوپر۔ میں نے تقریباً کل اور آج کے دن میں، یعنی کل جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد اور آج کا جو دن تھا، ہفتے کا دن تھا، آج بھی ظہر کی نماز کے بعد، میں نے کچھ لوگوں کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اتفاق کی بات ہے میرا جو موضوع تھا، یا میں جس طرح سوچ رہا تھا کہ کوئی جو بڑے سیاستدان ہیں، اسی طریقے سے کوئی بڑے جنرل کرنل، ان کی میں سوانح عمری دیکھتا ہوں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ بس یہ جو شوبز انڈسٹری سے جن کا تعلق تھا، ایک بڑی شخصیت وہ سامنے آ گئی۔ پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کی، تھوڑی سی تلاش کیا، پھر آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً سارے 50 کے قریب میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، اور سب کے سب کا تعلق شوبز انڈسٹری سے تھا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد تو نصیحت کرنا ہے نا، مقصد تو کیا ہے؟ عبرت پکڑنا ہے، کہیں سے بھی آپ پکڑ لیں۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا مقصد تو عام سے، چاہے آپ امرود کے بوٹے سے، امرود کے جو ہوتا ہے پودا ہوتا ہے، اس سے آپ ہمیں توڑ کے دے دیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد نصیحت پکڑنا ہے۔ تو 50 کے قریب میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی، یہ بڑے بڑے نام تھے شوبز انڈسٹری کے، جن کو آپ فلموں کے اندر دیکھتے ہیں، جن کو آپ ڈرامہ ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ان کی زندگیاں کیسی زندگیاں تھیں؟ ان کی زندگیاں ایسی زندگیاں تھیں کہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے، لوگ آٹوگراف لیتے تھے، وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر سے باہر لائنیں لگ جاتی تھی، وہ اسٹوڈیو سے باہر آتے تھے تو باہر لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں ان کے راستوں کے اندر بچھائے کھڑے ہوتے تھے، دیدہ و دل رائے فرش کی ہوئے لوگ کھڑے ہوتے تھے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب تھے۔ پھر انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، کروڑوں روپے کمائے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص کا جو اختتام تھا، یعنی ان میں سے جو اکثر لوگ تھے، خاص کر جن کا تعلق سٹیج ڈراموں سے، ان کا اکثر آخری جو وقت ہے وہ انتہائی کمپسری اور انتہائی غربت کی حالت میں، انتہائی کمپرسی اور انتہائی غربت کا عالم ہوتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی حکومت سے امداد طلب کرتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے کولیگز تھے، کبھی ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ان کی یہ حالت تھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ان کی جو موت ہے، وہ آخری جو وقت ہے وہ انتہائی غربت کی حالت میں ہوئے، کوئی اپنا پرائے نہیں۔ وہ جو ادیب جن کو آپ کہتے ہیں نا، ادیب مظفر غالباً ان کا پورا نام ہے، 2006 کے اندر غالباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے آخری الفاظ میں نے سنے، وہ کہتے ہیں میں نے 1500 فلموں کے اندر کام کیا ہے۔ کتنا کام ہے آپ اندازہ کر لیں، 1500 موویز کے اندر میں نے کام کیے۔ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا، آج تنہائی کے اندر میں اپنی جان خدا کو دے رہا ہوں۔ ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر تھے وہ، ہاسپٹل بیڈ کے اوپر ان کی میں نے گفتگو سنی ہے ٹی وی کے اوپر۔ اچھا، پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اب وہ چلے گئے نا دنیا سے نا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک شخص کی تفصیلی طور پر میں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے۔ وہاں پر جتنے وہ غور کن ہوتے ہیں، ان سے وہ جو انٹرویو لینے والے، جو پروگرام کرنے والے، ان سے اس نے انٹرویو لیے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کون آتا ہے ان قبروں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا، دعا سلام کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ وہ ادیب کی قبر کے متعلق ہی کہہ رہے تھے کہ بارشوں سے یہ قبر بہہ گئی، کوئی اتنا بھی نہیں کرتا کہ آ کر اس قبر کو ٹھیک کروا دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے باقی میں نے قبریں دیکھی ہیں، خواتین کی بھی، مردوں کی بھی۔
بالکل بیٹھ گئی ہیں بارشوں سے، سیلاب آندھی آتی ہیں، بیٹھ گئی ہیں قبریں، سال و سال گزر گئے، حالانکہ ان کا نام اب بھی بکتا ہے۔ ان کے نام کے اوپر لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، ان کی جو پرانی وہ کیا کہتے ہیں ڈرامے فلمیں جو کچھ بھی ہے ان کی لوگ ایڈیٹنگ کٹنگ کر کے آگے پیش کرتے ہیں، اور بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، ان کے نام کے اوپر کماتے ہیں، لیکن 5 روپے ان کی قبر کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا نہیں، ان کے پیچھے کوئی دعا درود کرنے والا نہیں۔ کہاں گئے وہ فین، کہاں گئے وہ رشتہ دار، کہاں گئے وہ فیملیاں، کہاں گئے وہ آٹوگراف لینے والے؟ یہ وفا دنیا کی۔ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ تھے، میں خود ان کو ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ 20 50 60 لڑکیوں کے انہوں نے اپنی پیسوں سے شادیاں کروائی ہیں، اپنے پیسوں سے، ذاتی جو پیسے ان سے شادیاں کروائیں۔ کئی غریب گھر ایسے تھے کہ جو ان کے سائے کے نیچے پلتے تھے، یہ نہیں کہ یہ ڈراموں فلموں سے کماتے تھے تو سارا ہی کھا جاتے تھے، نہیں، بڑا صدقہ خیرات کرنے والے یہ لوگ، لیکن آج پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، میں تو یہاں پر بیٹھوں گا اٹک میں، مجھے کیا پتہ ہے کہ لاہور قبرستان کس طرف ہے، کراچی پاپوش نگر کا قبرستان کہاں پر ہے، مجھے کیا پتہ ہے، نہ ان کی قبروں، یہ تو خود بے ظاہری سی بات ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو معلومات ہو جاتی ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا۔ دیکھیں نا، چلو جو ان کے چاہنے والے ہیں، کوئی امریکہ کے اندر ہوگا، کوئی برطانیہ کے اندر ہوگا، چلو وہ اگر نہیں بھی آتے تو ان کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے، مسلمان سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے دعا درود کرتے ہوں، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن اصل بات میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی فیملیاں کہاں گئی کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں جن کے لیے کما کے گئے، جن کو بلڈنگیں بنا کے 4 5 منزل جن کی وہ بلڈنگیں اور فلیٹ ہیں اور پلازے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، پیٹرول پمپ ہیں اور شاپنگ پلازے ہیں اور دکانیں اور انڈسٹریاں بڑی بڑی جن کے لیے بنا کے گئے، جو اولادیں وہ کہاں گئی؟ کیا ان کے لیے بھی اتنا نہیں کہ جمعرات پہچانے کہ جمعرات والے دن اپنے والدین کے لیے کچھ دعا درود کریں، جمعے والا دن اپنے والدین کے لیے کچھ دعا درود کریں، ان کی قبر کے اوپر چلے جائیں؟ یہ دین مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرے بھائی کا آج 6واں برس ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ تو پہلے بھی قبرستان تو میرا معمول پہلے بھی تھا، لیکن جمعرات اور جمعے والے دن ہر صورت الحمدللہ تعالیٰ میں میری حاضری ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے والے دن۔ پھر اتوار والے دن میں ہورخیل قبرستان جاتا ہوں، وہاں پر جا کر تمام مرحومین اللہ پاک قبول کرے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر ابھی رمضان شریف آج 6واں ہمارا دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں یا 28ویں شب کو جو ہمارا ختم ہوتا ہے، 6واں سالانہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ختم قرآن قبر کے اوپر ہم جا کے کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے وفا۔ تو یہ وفا سکھائی کس نے، کس کے ساتھ تعلق ہم نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گنبد خضرا کے ساتھ۔ دیکھیں، فن سے ہمیں انکار نہیں کہ واقعی انہوں نے فن کی خدمت کی ہے، لیکن دیکھیں نا، یہ فن جو ہے نا، اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا دین کیا باتوں کی اجازت دیتا ہے؟ بے پردگی، اسی طریقے سے بے ہودہ قسم کے گانے، اسٹیج ڈراموں کے اوپر جھوٹ بولنا، کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ تو میں تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں کرتا کہ فلم ڈرامہ ٹی وی کے اوپر میری وہ جس وقت وہ عید وفا ڈرامہ کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی تو وہاں پر یہ میں نے شرعی حکم بیان کر دیا تھا۔ تو دیکھیں نا، ان کی تو بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ نیک دل لوگ تھے، میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، خدمت کرنے والے لوگ تھے، انسانیت کا دکھ درد رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ ایک میں پوچھ رہا تھا بھی، میں آخری جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی غالباً ان کا نام مظہر شاہ تھا، تو ان کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فلموں کے اندر یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ڈائلاگ بڑھ کے وغیرہ مار رہا، ان کی بنیاد اس نے رکھی تھی، یہ کہ وہ میں یہ کر دوں گا اور وہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کا بڑا خدمتگار تھا، اور جب بھی کام کے اوپر جاتا تھا جوتیاں اپنی والدہ کی اٹھاتا تھا اور اپنے آنکھوں کے اوپر لگا کر کام کو جاتا تھا۔ پھر جس وقت جائیداد کی تقسیم ہوئی تو بھائیوں کو سب کچھ دے دیا، صرف والدہ کی کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، ان کے کوئی کپڑے، ان کی کچھ جیولری وغیرہ، اسی طریقے سے ان کے بیڈ وغیرہ جہاں پر آرام کرتی تھی وہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ میری والدہ کی جو جوتیاں بس یہ میری قبر میں رکھ دیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے صدقے بخش۔ دیکھیں کتنے کامل اعتقاد والے لوگ تھے، اور سب کی قبروں کے اوپر میں نے دیکھا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا، دنیا یاد کرتی ہے، دنیا قبر کے اوپر بھی آتی ہے۔ دیکھیں حضور داتا علی اجویری کو دیکھیں، 1000 سال وہ بھی تو لاہور کے اندر ہی ہیں، یا زیادہ تر جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے ان کا تعلق زیادہ تر یہ لاہور سے ہی ہے۔ وہ کریم بلاک والا قبرستان ہے، اسی طریقے سے میانی والا قبرستان ہے، یہ جو علی زیب روڈ کے اوپر جو قبرستان ہے یہ قبرستان، اسی طریقے سے چند اور قبرستان ہے، زیادہ تر ڈاکومنٹری اسی مقام کی، فردوس مارکیٹ کے پاس جو قبرستان ہے۔
تو یہ سارے جتنی بھی میں آپ کو بتاؤں نا 50 کے قریب میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہے، زیادہ تر ان کا تعلق لاہور سے ہی، 99.9% کا تعلق لاہور سے ہی ہے۔ تو لاہور کے اندر حضور دعوت علی اجویری بھی ہے نا، کیوں تہجد کے وقت بھی کتنی دفعہ مطلب صبح کے قریب بھی حاضری ہو تو وہاں پر لوگ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی لائن کہیں پر اور لگی ہوئی تھی نا، بات آپ سمجھ گئے نا۔ تو یاد رکھیں، عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے دین کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھا جائے، لوگ ہماری قبر کے اوپر آئیں، ہماری قبر روشن رہے، لوگ قرآن پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وفا کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وفا کریں، آپ کی دین کی خدمت کریں، آپ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے کوشش کریں، آپ کا دین بحیثیت سیاسی نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، اپنی اولاد کی اسلامی خطوط کے اوپر تربیت کریں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے نہ رون ڈالیں، اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پس پشت مت پھینک دیں، اپنی قبر قیامت نہ بھولیں۔ جب اس طرح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ تو شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں نا، دیکھیں جی کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، تو کون آئے؟ یہ دنیا تو بے وفا ہے۔ تو ایک سبق اس ساری میں گفتگو سے آپ کو کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک سبق، پہلا سبق آپ کو میں یہ دینا چاہتا ہوں، دنیا آپ کو یاد رکھے گی، شرط کیا ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ تعلق۔ اگر ان لوگوں نے کچھ قرآن پاک کا ترجمہ کی ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی کچھ تفسیر کی ہوتی، اسی طریقے سے کچھ مسجد مدرسہ بنایا ہوتا، تو ظاہری سی بات ہے ان کے ایصال ثواب خود ہی اہتمام ہوتا رہتا۔ لازمی تو نہیں ہے نا کہ قبر کے اوپر ہی لوگ آئیں، اس طرح بھی تو ہوتا ہے صدقہ جاریہ کوئی بندہ کر کے چلا جائے، اولاد نیک، وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی سرا ہے، اسی طریقے سے کوئی پانی کی سبیل ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہے نا، تو آپ ان سے اہتمام کریں۔ تو پہلے ساری گفتگو کا سبق یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ آپ کی قبر آباد رہے۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ جائے عبرت ہے تماشا نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے، کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں، جس وقت میں وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا میرا بھی دل نہیں کرتا تھا، میں کہتا ہوں بس اگلے لمحے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا ہے۔ تو یہ دنیا بے وفا ہے، میں پھر اپنا جملہ بولتا ہوں، یہ دنیا بے وفا ہے۔ محبت بالکل مثل عنقا کے ہو چکی ہے۔ وہ منطق کی کتابوں کے اندر جس طرح وہ ممکن الوجود کی جو مثال دیتے ہوتے ہیں نا، غالباً ممتن الوجود کی مثال دیتے ہیں، عنقا پرندے کی۔ تو جس طرح اس کا وجود نہیں ہے نا، بالکل اسی طرح محبت کا وجود بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ میں اکثر بات کر رہا ہوں، اچھا یعنی اکثر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ میں انکاری نہیں ہوں، ظاہری سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ بہرحال پھر میں اپنا جملہ جو دہراتا ہوں، یہ دنیا بے وفا ہے۔ ایک تو اپنی لائن سیدھی کریں، آنے والا کوئی بھی نہیں، اپنے ایصال ثواب کے لیے خود اہتمام کریں، کوئی بھی نہ آئے، اللہ کی قسم کوئی سیدھا کام کر کے چلے جائیں، کوئی بھی نہ آئے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے آنے کی، کوئی بھی نہ ہاتھ اٹھائے، نہ کوئی پیچھے کچھ پڑے، اولاد بھی نہ پڑے، نہیں ضرورت ہے۔ تم خود کچھ ایسا کام کیوں نہیں کر کے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، ان کے دین کی خاطر، ان کے صحابہ پاک کی خاطر، ان کی آل بیت مصطفیٰ، ان کی آل بیت کی خاطر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، آل بیت مصطفیٰ کی خاطر آپ کھڑے ہو جائیں۔ دنیا بھی یاد رکھے گی، اور کوئی آئے یا نہ آئے، یاد رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک خود انوار و تجلیات آپ کی قبر کے اوپر برسیں گے۔ فرشتے کہیں گے بس اللہ تعالیٰ حکم دے گا، وہ ندا جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، وہ ندا دی جائے گی کہ ہاں اس بندے نے ٹھیک کہا ہے، اب اس طرح کرو نا کہ جنت کا بچھونا نیچے بچھا دو جنت کا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور قبر آپ کی تعدد نگاہ وسیع کر دی جائے گی۔ لوگ اوپر سے کہیں گے جی ویرانی ہے جی، دیکھیں کوئی بھی نہیں آتا، خشک پتے پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں، خشک پتے پڑے رہیں، خشک پتے پڑے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو منور رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بس چلو کافی امید ہے، میں جو بات کرنا چاہتا تھا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔